मेजर जावियान वकारा, आप हम पे यूं चिल्ला नहीं सकते। आप हमें छोड़ कर जा चुके हैं। हमारे धोखे के बदले में आपने हमें धोखा दिया है। हमने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, बदले में आपने भी हमें इससे बढ़ के तकलीफ़ पहुंचाई है। अब क्या लेने आए हैं आप? मीरम उसके गुस्से में ना आई और तड़प कर उससे पूछने लगी। वो अब भी वो रात नहीं भूली थी जिसमें जावियान ने धोखे से उससे अपने हकूक़ तो हासिल कर लिए, लेकिन उसे यूं ही खाली दिल छोड़ कर चला गया। और आज 6 माह बाद जावियान को याद आया कि उसकी एक बीवी भी है। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि मीरम उम्मीद से है। अपनी औलाद की कशिश उसे मीरम के पास वापस खींच लाई। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। बंद आंखों के पीछे हर थोड़ी देर बाद मंजर बदल रहा था। दिमाग के किसी गोशे में माजी के झरोखे अब भी जिंदा थे, जो इस पे आज फिर से हावी हो रहे थे। कुछ ही देर में इसका जिस्म होले होले कांपने लगा और उसी पल झटके से उसकी आंख खुली और वो उठ कर बैठ गया। भाई बरसती तेज बारिश और कमरे में इंतहा की खनकी, उसके बावजूद उसके पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। उसने एक तरफ दराज के ऊपर मौजूद जग उठाया और उसे मुंह के साथ लगाया। गिलास में पानी डालना ज़रूरी न समझा। अपने अंदर की आंख को वो पानी से ठंडा कर रहा था। माथे पे हाथ फेरता वो अपनी जगह से उठता खिड़की के पास आया और झट से खिड़की खोल दी। ठंडी हवाओं के झोंके बारिश के कतरों समेत उसके चेहरे को छूने लगे। कुछ पल को दहकते दिल को आराम सा महसूस होने लगा कि मोबाइल के रिंगटोन पर वो चौंका और खिड़की बंद किए वापस पलटा। हेलो। कॉल रिसीव करते कान के साथ लगाया। नवाब जावियान बेग, क्या आपसे बात हो सकती है? दूसरी तरफ इसका छोटा भाई था। आप बात कर रहे हैं मिस्टर शाहवेर बेग? वो धीरे से मुस्कुराया। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत। तो ये अर्ज़ है कि कल हमारी इकलौती बहन का बर्थडे है। हर साल की तरह इस साल भी कुछ अलग से सरप्राइज़ यकीनन आपने सोचा होगा। मिराल के जिक्र पे जावियान के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। कोई शक है? जावियान ने बशाश अंदाज में जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप खुद कब आएंगे? लहजे में बेकरारी थी। कल आप सबके पास होगा। जावियान ने कहते कॉल काट दी और उठ के वापस खिड़की के पास आ गया। वो इस वक्त मरी में था। यहाँ पर जिस मिशन के लिए आया था वो अब मुकम्मल हो गया। अब उसे वापस लौटना था लाहौर, जहाँ उसके अपने उसका इंतज़ार कर रहे थे। नवाब जावियान बेग, जिसकी कल कायनात उसकी माँ थी, उसका भाई और उसकी अकलौती बहन थी। बाप से भी उसे प्यार था, लेकिन वो अपने दिल से बात नहीं निकाल सकता था कि शाहजमान मिर्ज़ा उसके सौतेले बाप हैं। हाँ, उसके सगे वालिद तो दुनिया में नहीं रहे। उसके बावजूद वो अपने बहन भाई से शिद्दत से प्यार करता था। वही इसका कुल असासा थे। भाई साहब, भाई साहब। नादिया आंटी चिल्लाते हुए बाहर सहन तक पहुंच चुकी थी। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। उसने कंबल के नीचे छुपते झट से आंखें बंद की और कानों में उंगलियां ठूंस ली। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? जासिया फौरन बाहर निकली। मैं तो चिल्लाऊंगी, ज़रूर चिल्लाऊंगी। ये देखो अपनी बेटी के करतूत। नादिया बेगम तो आज सही गुस्से में भरी पड़ी थी। हाय अल्लाह, ये तो तुम्हारी साड़ी थी ना, लाल रंग की, तुम्हारी फेवरेट साड़ी। फिर इसका ये हशर। जगह जगह से कट लगी वो साड़ी इस वक्त इंतहाई बदहाली का शिकार थी। हाँ, ये वही साड़ी थी जिसे तुम्हारी बेटी ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो भड़की थी। मीरम? मीरम ऐसा क्यों करेगी? जासिया बेगम ने हैरान होते पूछा। क्यों करेगी? उनके तो दिमाग पे जा लगी। कल मांगी थी उसने मुझसे साड़ी, किसी फंक्शन में पहनी थी उसे। गजब खुदा का, छटांग भर की ये लड़की, और शौक देखो उसके। लाल रंग की साड़ी पहननी थी इसे। मैंने मना किया तो इज्जत पे अड़ गई और धमकी दी कि वो इस साड़ी को वो हाल करेगी कि मेरे पहनने के लायक नहीं छोड़ेगी। अब देख लो अपना कहा कैसे पूरा किया। मैं कहती हूँ निकालो इसे बाहर। भाई साहब को बुलाओ जिन्होंने इसे सर पे चढ़ा रखा है। ये सब उसी का नतीजा है। अच्छा गुस्सा ना हो, बीपी शूट कर जाएगा आपका। मैं पूछती हूँ इससे। जासिया बेगम ने उनकी दुख भरी दास्तान सुनती अपनी मुस्कुराहट रोकती ने एक कुर्सी पर बैठाया। ना जाने लड़की ये छलावा कोई पता नहीं कब कमरे में गई और कब ये काम कर दिखाया। गजब खुदा का, लड़कियों वाले लक्षण ही नहीं। उनका दुख कम ही नहीं हो रहा था। जासिया ने जूस का गिलास थमाया। आप ये पिए, मैं मीरम को बुलाती हूँ। आपके सामने उसकी गिलास लूंगी। जासिया ने कहते मीरम को कमरे का रुख किया। दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा बजाया। मीरम, मीरम बाहर आओ। फौरन जासिया ने उसे पुकारा तो वो आंखें बंद की कंबल ओढ़े बिस्तर में घुसी थी। कानों में से उंगलियां हटाई। मीरम, अभी के अभी बाहर आओ, फौरन। दोबारा से जासिया की आवाज़ कानों में पड़ी तो दोबारा कानों में उंगलियां ठूंस ली। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मीरम, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, बाहर आओ वरना। दरवाज़ा खटकी आवाज़ से खुला। धीरे धीरे पट हुआ हुए सामने ही घुंघरेली सुनहरी बालों वाली गुड़िया आंखें बंद की खड़ी थी। चेहरे पे इंतहाई मासूमियत की, किसी को भी उस पे प्यार आ जाए। भरे भरे गुलाबी गाल और तीखी नाक में डायमंड की लौंग, हल्के गुलाबी उसके नाजुक गुलाब की पंखड़ियों से लब, जिन पे दो तेरे उसके साथ बैठे हिफाजती पहरा दे रहे थे। मीरम, आपकी बार नरम लहजे में पुकारा। वो थी ही ऐसी कि कोई उसे गुस्सा चाह के भी नहीं कर सकता था। खमदार सुनहरी पलकों के नीचे खुलते नीली कांच सी आंखें, जिन्हें देख के एक पल को सामने वाला डूब जाए। जासिया उसकी आंखों में कभी ना देख सकती थी। उसे हमेशा उसकी नीली आंखें, उससे खौफ आता था।
نہ اس کی اپنی آنکھیں نیلی تھی نہ ان کے شوہر کی، لیکن ایک شخص تھا جس کی آنکھیں نیلی تھی۔ یاد کرتے جاسیہ نے جھرجھری لی۔ جی ماما، آپ نے بلایا؟ باریک کوئل سی آواز، وہ حسن کا مکمل پیکر لیکن اتنی ہی آفت کا پر کالا۔ سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا اس نے، لیکن وہ نواب عباد اللہ بیگ کی لاڈلی تھی، ان کی لاڈلی بیٹی میرم عباد، جن میں ان کی جان بستی تھی اور وہ سب کی جان ہلکان کیے رکھتی تھی۔ باہر آئے اور دیکھیے سب کیا ہے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ چہرے پہ خفگی لیے پوچھا، جبکہ سامنے صحن میں بچھی کرسیوں میں ایک کرسی پہ بیٹھی نادیہ کو جوس پیتا دیکھ میرم کی نیلی آنکھیں پھیلی تھی اور آنکھیں میں مستی چمکتی، چہرے پہ مسکان سجی تھی، لب بھی ذرا سوا ہوئے۔ ارے نادیہ آنٹی، آپ کے جوس میں مکھی تھی، وہ جو منہ سے گلاس لگائے جوس پی رہی تھی۔ میرم کی بات پہ انہیں اچھوکا لگا۔ میرم فوراً منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی مسکراہٹ دباتے سر جھکا گئی۔ میرم، جاسیہ نے اسے کان سے پکڑا۔ ہائے مما، کیا کر رہی ہیں؟ نازک سا کان توڑ دینا آپ نے ہمارا، وہ ڈر سے بلبلائی۔ اس کی اوور ایکٹنگ دیکھتی جاسیہ اشش کر اٹھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ چھوڑیں ہماری بیٹی کو۔ عباس صاحب نے غفکی سے بیوی کو دیکھا۔ بابا جانی، ہمیں ان دو خواتین کی شر سے بچا لے۔ میرم نے مسکینی صورت بناتے دہائی دی۔ جاسیہ نے اس کا کان چھوڑا تو وہ عباس صاحب کے پیچھے جا چھپی۔ جاسیہ نے تالیہ کی ساڑی کا قصہ سنایا تو وہ میرم کو دیکھنے لگی، جس کی نیلی آنکھوں کی چمک یہی کہہ رہی تھی کہ یہ سچ ہے۔ اچھا نادیہ بہن، آپ فکر نہ کریں، اس ساڑی کے بدلے آپ کو 2 ساڑیاں مل جائیں گی۔ اب آپ بات کو رفع دفع کریں اور جوس پیئیں۔ 2 منٹ میں معاملہ حل کرتے وہ میرم کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میرم نے پلٹ کے نادیہ کی آنکھ ونک کی تو دانت پیستی رہ گئی۔ مجال ہے جو بھائی صاحب اسے کچھ کہہ جائیں۔ جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے وہ چڑی تھی۔ اچھا چھوڑے نا بھابھی، آپ جوس پئیں۔ جاسیہ نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے نہیں پینا یہ مکھی والا جوس، خود ہی پیو۔ وہ ناراضگی سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ جاسیہ وہیں گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، نواب عباد اللہ کے گھر میں یہی سب ہوتا رہا تھا۔ میرم نے سبھی کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، لیکن نواب عباد اللہ بیگ کے ہوتے کوئی میرم کو کچھ نہ کہہ سکتا۔ وہ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، ان کی آنکھوں کا تارا، ان کی جینے کی وجہ۔ آنے والے وقت سے بے خبر باپ بیٹی اب ایک دوسرے کے سنگ اچھے وقت کو جی رہے تھے۔ اپنے تمام ناز نخرے اپنے باپ سے اٹھواتی وہ باربی ڈال سی گڑیا اپنی زندگی کے حسین لمحوں کو جی رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک نے اس کی خوشیوں کے لمحوں کو الٹی گنتی میں شروع کر دیا تھا۔ حسن، اب بس بھی کر دو، اور کتنا شاور لینا ہے؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ وہ پیاری سی لڑکی اس وقت اپنے عزیز جان دوست اور منگیتر سے ملنے اس کے گھر آئی تھی، لیکن مسلسل اس کا انتظار کرتے وہ تھک گئی تھی اور اب اس کے کمرے میں آتے زور زور سے چلائی، حسن اب تم اگر باہر نہ نکلے تو میں واپس چلی جاؤں گی اور کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے وارننگ دی جو کاریگر ثابت ہوئی۔ وہ جھٹ سے باہر نکلتا میرال کو چیخ نکلوا گیا۔ پینٹ پہنے وہ بنا شرٹ کے ٹاول اپنے اوپر لپیٹے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا بہی رہا تھا۔ میرال کی آواز سنتا وہ چونکا۔ کیا ہوا لڑکی، اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ حسن نے آئینے کے سامنے کھڑے ٹاول دور اچھالا اور اپنے بڑے بڑے مسلس کو دیکھتا وہ کبرڈ سے شرٹ نکالنے لگا۔ بہت ہی کوئی بے شرم ہو تم، بھلا ایسے کوئی باہر آتا ہے؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے منمنائی۔ تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب بڑھا۔ خود ہی تو بولا تھا کہ باہر آؤ ورنہ چلی جاؤ گی۔ میرا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ایسی حالت میں ہی باہر آ جاؤ۔ وہ رخ پھیرے کھڑی ہوتی خود ہی شرمندہ ہونے لگی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کبھی شرمندہ ہو جائے ناممکن تھا۔ تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے کسی انجان شخص کو دیکھ لیا۔ محرم ہو یار میرا، دیکھ سکتی ہو۔ حسن شرارت سے کہتا اس کے پاس جاتے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ میرال نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ پلیز حسن، تنگ نہیں کرے، وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ آنکھیں کھولو جانے من۔ حسن کا آنچ دیتا لہجہ میرال کے دل کی دھڑکنوں میں آتش برپا کر گیا۔ پہلے آپ شرٹ پہنے، وہ دل کی دھڑکنوں کو بمشکل قابو کرتے بولی تھی۔ حسن نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ ہاتھ رکھتے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچاتی ماتھے پر بل ڈال گئی، لیکن اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے محسوس ہوا وہ شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ میرال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے کھڑے مسکراتے حسن کو دیکھ وہ خفگی سے ایک چپت رسید کر گئی۔ تم نا کسی دن مر جاؤ گے میرے ہاتھ سے۔ مارنے والے یہ خوبصورت ہاتھ ہو تو حسن کمال مرنے کو بھی تیار ہے۔ اس کے نازک ہاتھوں کو تھامتا وہ چوم گیا تھا۔ میرال اس کے لمس پہ لرزی تھی۔ حسن پلیز چلو نا، دیر ہو رہی ہے۔ تم نا ہمیشہ محبت کے لمحوں کو یوں ہی اسپوائل کرتی ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بالوں کو سنوارتے پرفیوم کی بارش کر رہا تھا، کبھی ایک پرفیوم کبھی دوسرا۔ میرال تنگ پڑ گئی۔ پرفیوم کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کے نیچے رکھتی اس کا ہاتھ کھینچتے باہر نکلنے لگی کہ حسن نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی تم کچھ زیادہ ہی نہیں مجھ پہ حق جتانے لگی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ حسن کوئی آ جائے گا، چھوڑیں۔ اس کی غربت میں ڈر کے مارے وہ ہمیشہ اسے آپ کہہ کے بلاتی تھی، جو حسن کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تم تو دیکھ لینے دو، میرے نکاح میں ہو کوئی نامحرم تو نہیں؟ اس کی ٹھوڑی پہ لب رکھتا بولا۔ میرال نے گھبرا کے آنکھیں بند کر لی۔ حسن، وہ چاہ کے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ہاں بولو جانے من۔ حسن نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے اس کی گال پہ بوسہ دیا تو وہ جو آنکھیں بند کیے اپنی دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی، اب برداشت کی سخت ختم ہوتے ہی جھٹ سے آنکھیں کھولتی حسن کے سینے پہ ہاتھ رکھے خفگی سے اسے دیکھا۔
ہمارے بیچ نکاح کے متعلق کسی کو علم نہیں، سب صرف یہی جانتے ہیں کہ منگنی ہوئی ہے، منگیتر ہیں ہم۔ میرال نے اسے یاد کروانا چاہا۔ اب یہ کوئی لاجک نہ ہوا مجھ سے دوری بنانے کا۔ نکاح تمہاری خواہش پہ ہوا تھا نا کہ منگنی نہیں نکاح کرنا، تو پھر میں تمہاری خواہش کا احترام کیا، تم میری خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتی؟ حسن اب کی بار تھوڑا اپسٹ ہوا۔ میرال کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اب یہ آنسو کس وجہ سے ہے؟ وہ نرمی سے بولا، تم نے مجھے پھر سنایا، میں مانتی ہوں نکاح میری خواہش تھی، لیکن کیا یہ تانا زندگی بھر دو گے؟ اور نروڑے لہجے میں بولی تو حسن کمال مسکرا دیا۔ ہاں نا میری پیاری جانا۔ اس کی ناک کو لبوں سے چھوتا وہ اگلے پل اس کے لبوں پہ ایک گرفت جما گیا اور اپنی تشنگی مٹاتا پیچھے ہٹا تو کسی کی موجودگی کا احساس کرتا وہ مڑا تھا۔ اپنے پیچھے کڑی ہستی کو دیکھ وہ دونوں ہی ٹھٹکے۔ شکر بال بال بچ گئے۔ سیما باپی نے دیکھا، کسی اور نے نہیں۔ ملائکہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے حسن سے کہا، دونوں پچھلے 2 گھنٹے سے شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے اور اب بھوک نے ستایا تو ایک ریسٹورینٹ میں آ بیٹھے تھے۔ حسن آرڈر دے کے آیا تو میرال نے بات شروع کی، ہاں لیکن اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کیا؟ حسن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر بھی اچھی خاصی سننے کو ملنی تھی۔ میرال نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، سن لیتے تو اس بہانے تو کیا؟ میرال نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھتے بات کاٹی، یار ایک تو تم سیریس بڑی جلدی ہو جاتی ہو۔ کچھ نہیں، لنچ کرو، ویٹر کھانا سرو کر کے جا چکا تھا اور وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میرا معیار یہ ساڑی دھیان سے کیری کرنا ورنہ مما نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ زینب نے اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بالوں کو اسٹریٹ کرتے دیکھا تو دھیرے سے منمنائی، چپ کر جاؤ یار، یہ کوئی 10ویں بار کہہ چکی ہو، اب ہم اتنے بھی بھولے نہیں کہ ساڑی کو برباد کر دیں۔ میرم نے آئینے میں خود پہ تنقیدی نگاہ ڈالی۔ بلیک ہاف سلیوز کی خوبصورت ساڑی میں اس کا سفید رنگ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ اسموکی آئیز بناتے، لبوں پہ لائٹ پنک کلر کا لپسٹک کے ساتھ شائنر لگائے اس وقت وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خود زینب کی نظریں اس پہ ٹھہر نہیں رہی تھی۔ اسے میرم کے اس طرح تیار ہو کے جانے سے اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرم تم بہت ہاٹ لگ رہی ہو یار۔ اس کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگایا، اف یہ بڑھیوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو ورنہ کسی دن ہم سے پٹ جاؤ گی۔ اپنے بالوں کو سنوارتی وہ منہ بنا کے بولی، اور یہ ہاٹ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا ماشاءاللہ نہیں بول سکتی؟ اس نے اپنی نیلی سی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہی۔ اب چلے واپس بھی آنا ہے، زینب نے سر کھجاتے کہا، جو اس وقت پنک کلر کی سمپل لیکن خوبصورت فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زینب کی دوست تھی عشا، جس نے اسے آج کی برتھ ڈے پہ انوائٹ کیا تھا، جو اس کی کزن بھی تھی اور ہونے والی بھابھی بھی۔ زینب کو اکیلے جانے کی پرمیشن نہیں ملی، اس لیے وہ میرم کے ساتھ جانے پہ اجازت لے چکی تھی، لیکن میرم کی ضد ساڑی پہن کے جانے کی۔ اب لال رنگ کی ساڑی نہ صحیح بلیک ہی صحیح۔ اپنے اوپر اچھے سے شال اوڑھتے دونوں باہر نکلے۔ ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا، ان کے آتے ہی گاڑی کا بیک دروازہ کھولا اور وہ دونوں بیٹھتی۔ چاچی نے دعائیں پڑھتے ان پہ پھونک ماری، انہیں رخصت کیا۔ حویلی کے نام سے یہ خوبصورت محل نما بینکوٹ تھا، جہاں اوپن ایریا میں میرال کی برتھ ڈے بہت بڑے پیمانے میں ارینج ہوئی تھی۔ زاویان نے میرال کی پسند کے مطابق پارٹی کا کلر کمبینیشن اور تھیم پنک رکھا تھا۔ سب لیڈیز پنک ڈریس میں تھی، جو جینٹس بلیک، لیکن ہماری میرم اپنے نرالے انداز میں زینب کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کو تو وہاں موجود سب لوگوں کی نظروں کا مرکز میرم بنی۔ میرم سب کی اپنی طرف اٹھتی نظر دیکھ چکی تھی۔ ایک لمحے کو وہ پزل ہوئی، لیکن اگلے پل زینب کا ہاتھ پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ تھامے وہ لیڈیز ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں کوئی پردہ تو نہیں تھا، ایک ہی جگہ پہ سب مرد اور عورتیں بڑھ جمان تھی، لیکن اتنا تھا کہ عورتوں کی سائڈ الگ تھی۔ آؤ برتھ ڈے گرل سے ملتے ہیں، بعد میں کیا پتہ ملنے کا موقع ملے نہ ملے، اور ایک گفٹ بھی دے آتے ہیں، زینب نے میرم سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم جاؤ، ہم یہیں ٹھیک ہے، میرم نے اپنے بالوں کو ایک الٹ کو پیچھے کرتے موبائل ہاتھ میں تھامے ایک نزاکت سے کہا۔ زینب خاموشی سے چلی گئی، جانتی تھی جب انکار کر دیا تو اقرار کسی صورت نہیں کرے گی۔ ہائے، ابھی اسی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص اس کی ٹیبل کے پاس آتے اسے مسکرا کے دیکھنے لگا۔ میرم نے ایک آئی برو چڑھاتے اسے دیکھا۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ کامران کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بھائی تھی، اور جب رہا نہیں گیا تو اس کو اکیلا پاتے اس کے پاس آ گیا۔ آئی نو ویری ویل، ایکسکیوز می۔ میرم نے دانت چبا کے کہتے اس ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسری ٹیبل پہ جا بیٹھی۔ ہمیں لگا شریف لوگوں کی پارٹی، لیکن یہاں تو سب ٹھڑکی کٹے ہیں۔ اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی کہ پاس سے گزرتے شخص اس کے الفاظ سنتے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بلیک کلر کے ڈریس میں تھا، لیکن پل میں نظروں سے اوجھل ہوئی۔ وہ شخص سر جھڑکتا آگے بڑھ گیا۔ باربی پنک کلر کی فراک پہنے میرال انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاویر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ زینب اسٹیج پہ اس کے قریب آئی۔ ہیپی برتھ ڈے میرال، پیار سے کہتے اسے گفٹ دیا تو ایک پل کو شاہویر کی نظریں زینب سے جا ٹکرائی۔ زینب نے گڑبڑا کے نظریں پھیر لی۔ تھینک یو۔ عشا بھی اس کے ہمراہ تھی، سوائے احسن کے اور میرال کے بے چینی نظر سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ عشا زینب کو لیے نیچے اتری۔ اسی لمحے زینب مکمل طور پہ میرم کو فراموش کر گئی۔ ویٹرز ڈرنک سرو کر رہے تھے کہ تبھی سیماب اور میرم کی آپس میں ٹکر ہوئی۔ بدتمیز، دیکھ کے چلنے کی تمیز نہیں۔ سیماب اپنی غلطی کے باوجود میرم پہ چڑھ دوڑی۔ نہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، آپ پہاڑ جتنی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ میرم کی زبان کی تیزی دیکھتی سیماب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
ایک تو وہ انتہائی حسین تھی، سماپ کو خواہ میں اس سے جیلسی محسوس ہوئی، اوپر سے اس نے سماپ کی بےعزتی بھی کر دی۔ ہو کون؟ کس کے ساتھ ہو؟ مفت توڑنے آئی ہو؟ سماپ نے اسے کھری کھری سنا دی۔ اف، آہستہ بولے آنٹی، ہمارے اتنے برے دن نہیں آئے کہ اب ایسی عوام سے پارٹیز میں آ کے مفتہ توڑے۔ ایکسکیوز می، میرا اسے آنکھ میں گھسیٹ کے خود نکل گئی۔ وہ دانت کس کی چاہتے اس کی پیٹ دیکھتی ویٹر کے پاس جا پہنچی اور اسے کچھ ضروری ہدایت دیتی وہ مسکرائی تھی۔ اب آئے گا مزہ؟ سماپ فرمان کی بےعزتی کر کے تم یوں نہیں جا سکتی۔ سماپ ایک ادا سے دوپٹہ پھیلاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میرم زینب کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن اتنے زیادہ مہمانوں میں اسے زینب کہیں نہیں دکھی۔ اپنے دھیان میں وہ چل رہی تھی کہ ویٹر نے ڈرنک کا پورا گلاس اس کو الٹ دیا۔ آئی ایم سوری میم، آئی ایم سوری۔ وہ بری طرح گھبرایا۔ میرم اپنی ساڑی صاف کرتی اس ویٹر کو دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے، باتھ روم کس طرف ہے؟ میرم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی وہ اس طرف۔ ویٹر نے جلدی سے بتایا تو میرم اس جانب بڑھ گئی۔ وہاں انٹر ہوتے ہی وہ لیڈیز واش روم لکھا دیکھ اندر گھسی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو دیکھتے بالوں کو درست کیا اور نل کھولتے پانی کی چھینٹیں ساڑی پہ مارنے لگی۔ نادیا آنٹی، آپ کو ایک اور ساڑی ہمارے ہاتھوں سے موت کے منہ میں گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے ساڑی صاف کرتے ساتھ بولی جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک طرف سے ایک شخص کو باہر آتا دیکھ وہ دھک سے رہ گئی۔ میرم نے پلک جھپکتے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی وہم ہے، لیڈیز واش روم میں کوئی مرد، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص ایک نظر میرم کو دیکھتے اپنے ہاتھ دھونے لگا جس سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ او ہلو مسٹر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرم کے سوال پر شخص نے ماتھے میں بل ڈالے اس کی جانب دیکھتے گھورا۔ ایسے کیا گھور رہے ہیں؟ یہ لیڈیز واش روم ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسے منہ اٹھا کے اندر چلے آئیں۔ میرم کا لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ لیڈیز واش روم کہنے پہ اس شخص نے ایک پل کو اسے چونک کر دیکھا۔ اس کے تیز دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ او ہلو، ہم آپ سے، میرم اسے بازو سے چھونے لگی کہ ڈونٹ ٹچ می۔ اس شخص کی سخت کی آواز پہ میرم کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس شخص کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ میرم نے دانت کھچکھچاتے اسے دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کا ناب گھمایا لیکن دروازہ لاک تھا۔ ایک بار دو بار لیکن دروازہ لاک تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ میرم پریشان ہوتے اس شخص کی جانب بڑھی جو اطمینان سے کھڑا اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ میرم کو اس کی کالی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ شخص ایک قدم اس کی جانب بڑھتا اس کے قریب پہنچ گیا، ہاتھ بڑھا کے دروازے کا نوب گھمایا۔ دروازہ واقعی لاک تھا۔ آنکھیں بند کی اس نے 2 سے 3 بار کلک کیے۔ لاک کیوں دماغ میں فکس کیا۔ اسے ایک پن چاہیے تھی اسے لاک کو کھولنے کے لیے۔ اچانک سے اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کے بالوں کی طرف گئی جس نے اس نے میسی جوڑا میں قید کیا ہوا تھا۔ اس کے قریب کھڑی ہرنی سے نیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور شخص نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے بالوں سے پن نکالنی چاہی کہ وہ ایک دم 2 قدم پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ڈونٹ ٹچ می ورنہ ہاتھ توڑ دیں گے آپ کے۔ انگلی اٹھا کے اسی کے انداز میں اس کے الفاظ میں واپس اسے لوٹا دیے۔ زاویان کندھے اچکاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کی اس طرح سے ریئیکٹ کرنے پہ میرم کے ماتھے میں بل پڑے۔ زاویان کچھ دیر پہلے ہی چپکے سے پارٹی میں آیا تھا۔ وہ میرال کو سرپرائز دینے والا تھا اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے۔ اس نے آتے سیدھے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ آیا وہ جینٹس واش روم میں تھا۔ کسی نے اس لڑکی کے ساتھ شرارت کی تھی، وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا۔ زاویان موبائل جیب سے نکالتے شاہویر کا نمبر ڈائل کرنے لگا جو فی الوقت اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ پلٹا تھا۔ وہ لڑکی اپنے بالوں سے پن نکالے خود ٹرائی کر رہی تھی لیکن ناکام۔ تبھی اس کے ہاتھ سے پن نیچے گری جسے وہ اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے زاویان نے آگے بڑھ کر اس کے جوڑے میں سے ایک پن نکالنی چاہی۔ زاویان کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ جھکے ہوئے پلٹی۔ اپنی ساڑی کے پلوں میں بری طرح الجھتی وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ زاویان پن کو چھوڑے اسے کمر سے تھام گیا۔ اس کے بال آبشار کی طرح کھلتے چلے گئے۔ بالوں کے کھلنے سے اس کا چاند سا چہرہ ایک پل کا نظر سے اوجھل ہوا۔ میرم کو اپنی کمر میں کسی غیر مرد کی لمس محسوس ہوا تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ جھٹ سے خود کو سے چھڑایا۔ زاویان نے اسے ایک طرف جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیوں قریب آئے ہمارے؟ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ یہاں سے باہر نکلنا ہے یا نہیں؟ زاویان نے ماتھے میں بل ڈالے اس سے سوال کیا۔ میرم منہ بناتے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی ساڑی کو درست کرتے وہ اپنے بالوں میں پن تلاش کرنے لگی۔ زاویان نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں میں سامنے نظر آتی پن نکال لی۔ اب پلیز کھول دیں اسے جلدی، میرم نے لاک پہ نظر ڈالتے کہا۔ زاویان جیسے آگے بڑھا ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ پلیز اسٹاپ، میرم کی چیخیں اور زاویان کے بازو سے جکڑی۔ میرم کو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اندھیرے اور پانی سے اسے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ وہ چاہ کے بھی ابھی اپنے اس ڈر پر قابو نہیں پا رہی۔ پلیز مت جائیں، لہجے میں التجا تھی۔ اس کے ساتھ چپکی تھی، ڈرتے ہوئے بولی میں لاک کھول رہا ہوں اور دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ زاویان کو اس کے نزدیک آنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ نہیں نہیں پلیز رک جائیں، لائٹ آنے دے پلیز۔ میرم کی آنکھیں آنسو سے تر ہونے کو تیار تھی لیکن وہ کیسے ضبط کی کھڑی تھی وہی جانتی تھی۔ زاویان نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ اس لڑکی کی شفاف چہرے کو دیکھتا وہ الجھا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بہت پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت ڈری سہمی پسینے سے شرابور تھی۔ زاویان جس فیلڈ میں تھا وہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈارک فوبیا ہے۔ ایسے لوگوں سے وہ لائف میں کئی بار ٹکرایا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں زاویان کے چہرے پر ڈالتی سانس روکے ہوئے تھی۔ زاویان کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے جس طرح زاویان کو بازو کو جکڑا ہوا تھا
اس کے ناخنوں کو اچھا خاصا اپنی کلائی میں پیوست ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ آنسو ضبط کے باوجود میرم کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ زاویہ نے اس کے چہرے سے آنسو کو چھوا، لیکن اس بار میرم نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ وہ بس خاموش آنسو بہاتے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ اسی لمحے لائٹ آن ہوئی۔ میرم نے اپنی رکی سانس بحال کی، ساتھ ہی ڈور بھی اوپن ہوا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ڈور پہ تھیں، جہاں کافی مرد کھڑے تھے۔ میرم گھبرا سی گئی۔ ایسی سچویشن اس کے لیے پہلی بار ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ زاویہ نے اس کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہوا، جبکہ وہ شخص جو اسے پارٹی میں ملا تھا عجیب نظروں سے میرم کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی! شاویر کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ باہر نکلنے لگا کہ میرم بھی اس کے پیچھے سر جھکائے نکلی۔ کوئی اور ہوتا زاویان کی جگہ تو اس وقت کئی باتیں بن چکی ہوتی، لیکن زاویان کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ کسی کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ میرم کو سامنے ہی زینب کھڑی نظر آئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ زینب بھی اسے دیکھ چکی تھی، فوراً آگے بڑھی۔ میرم اس کے گلے سے لگی سکون محسوس کر رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے ڈھونڈ رہی تھی تمہیں؟ زینب پریشانی سے بولی۔ وہ ہم وہاں، زینب نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف، تم وہاں جینٹس واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ زینب کی بات پہ میرم نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا اور پلٹ کے حیرت سے دیکھا۔ وہاں واقعی جینٹس واش روم لکھا تھا، تو کیا اس نے غلط پڑھا؟ اتنا بڑا پرینک کون کر سکتا تھا بھلا اس کے ساتھ؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی زینب کی جانب پلٹی تھی۔ چلو چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ میرم نے اب کسی کی جانب نہ دیکھا۔ اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے لیے ایک طرف کم گوشے میں جا بیٹھی۔ اسے پہلے کول ڈاؤن کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو درست کیا، اسے پانی پلایا۔ میرم جسٹ ریلیکس۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچانک سے تالیوں کی آواز پہ وہ چونکی۔ اسٹیج میں کیک کاٹا جا رہا تھا۔ کوئی شخص وہاں کھڑا مسکراتا ہوا نظر آیا۔ میرم اس شخص کو یکٹک دیکھے گئی جو کیک کا چھوٹا سا پیس منہ میں ڈالے اور برتھ ڈے گرل کو کیک کھلا رہا تھا۔ میرم کی نظریں شخص سے ایک لمحے کو نہ ہٹ رہی تھی۔ بھیا یو آر ٹو گڈ، اتنا اچھا سرپرائز دیا۔ میال زاویان کے گلے لگی، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ سبھی وہاں موجود تھے۔ فیملی فوٹو، شاویر کیمرہ اٹھائے وہاں موجود ہوا۔ زاویان اور سارا بیگم میرال کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ شاہ زمان صاحب یہاں آج اپنی بیٹی کی سالگرہ پہ موجود نہ تھے۔ انہیں بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گئے۔ آج 15 دن ہو گئے تھے اور ابھی مزید کچھ دن اور لگنے تھے۔ شاہویر ہنسی مذاق کرتا تصویر بنا رہا تھا، جبکہ صاحب مہمانوں کو اب کیک اور باقی لوازمات سرو کیا جا رہا تھا۔ سب ویٹرز مستعدی سے کام کر رہے تھے۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے زاویان کی نظر سامنے اٹھی تو میرم نے جھٹ سے رخ پھیر لیا۔ اس کا دل آج عجیب لے پہ دھڑکا تھا، جسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا اگر کوئی اس کے ساتھ وہاں واش روم میں بند ہو جاتا تو وہ بھی اتنی شرافت کا مظاہرہ کرتا یا ناجائز فائدہ اٹھاتا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے میرم کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وقت دیکھا ہے یار، کیوں ایسی پارٹیز میں جانے کی اجازت دیتی ہو؟ پتہ بھی ہے آج کل کے حالات، اور لاہور کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں۔ بعض صاحب جاسیہ پہ غصہ ہو رہے تھے۔ میرم ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ انہیں رات کے 11 بج رہے تھے اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ فون بھی کر چکی تھی، میرم تو فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ زینب کے نمبر پہ فون کیا، وہ بند تھا۔ وہ خود بھی کوفت کے شکار تھی۔ اب کی لاڈلی بیٹی کو کوئی روک سکتا ہے؟ کسی میں اتنی جرأت ہے؟ آپ کی شہ پہ وہ سب کرتی ہے، مجھے الزام مت دیں۔ جاسے بھی غصے سے تڑکی تھی۔ وہ عباد کا میرم کے لیے بیجا لاڈ پیار دیکھتی اکثر چڑ جاتی۔ کال کریں۔ بادشاہ پریشانی سے بولے تو اتنی دیر اور کیا کر رہی ہو؟ جاسے بھی پریشانی سے بولی، جبکہ ان کی نظر گیٹ پہ جمی ہوئی تھی۔ اور کتنی دیر لگے گی انکل؟ وہ وقت رہتے وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن گاڑی رستے میں خراب ہو گئی۔ انہیں تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا تھا، لیکن کوئی پرسان حال نہ تھا۔ سڑک بھی سنسان تھی، اکا دکا گاڑیاں وہاں سے گزرتی تو وہ ڈرائیور انکل کو دیکھتی، جو کافی دیر سے گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے تھے۔ اب کیا کریں میرم، گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ زینب پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرم پرسکون بیٹھی تھی۔ یہ دیکھو سگنل بھی نہیں ہے یہاں، کسی کو مدد کے لیے بلا لے۔ زینب کا دل بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ یار ایک تو تم گھبراتی بہت ہو، 1 منٹ ہم دیکھتے ہیں انکل کو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو تیز ہواؤں کے جھونکوں نے اسے چھوا تو وہ مسکرا دی۔ تیز ہوائیں اس کی کمزوری تھی اور وہ آنکھیں بند کیے محسوس کرتی ارد گرد سے بے خبر سڑک کے بیچ میں آ گئی کہ اسی لمحے ایک گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ میرم کے قریب پہنچتی گاڑی والے نے جھٹکے سے بریک لائی، ورنہ میرم اس گاڑی سے ٹکراتی دور جا کے اچھلتی۔ میرم نے ڈر کے مارے ایک دم آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ زاوی بیٹا یوں اچانک آ کے آپ نے تو سرپرائز ہی دے دیا۔ سارا بیگم نے مسکرا کے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا، جو اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سیماب کی نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ مما آنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن اپنی گڑیا کے لیے آنا پڑا۔ پاس کھڑی میرال کو پیار سے گلے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، چلتے ہیں، تقریباً مہمان بھی جا چکے ہیں۔ شاویر نے آتے ہی انہیں کہا، تو مما اور گڑیا کو لے کے جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ زمین موبائل ہاتھ میں تھامے باہر نکلا۔ وہ سب سے لاپرواہ انسان میجر زاویان تھا، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ سبھی اس کی سخت طبیعت سے واقف تھے، اس لیے اس سے کبھی فری ہونے کی کوشش کبھی کسی نے نہ کی۔
سارا بہن آپ نے بات کی زاویان سے سماق کے متعلق؟ سماق کی والدہ سارے کے پاس آتی رازداری سے بولے نہیں کرن ابھی تو نہیں کی، گھر جا کے بات کروں گی، تم فکر نہ کرو سب اچھا ہوگا۔ ان کی تسلی کرواتی وہ باہر نکلی تھی جبکہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیسے زاویان سے بات کرے۔ واٹ دی ہیل از دس؟ اچانک سے زاویان نے گاڑی روکی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو سخت نظروں سے گھورتا وہ گاڑی سے اترنے لگا کہ سارا بیگم نے اسے روکا۔ شاویر بیٹا اب جا کے دیکھیں، سارا بیگم نے اشارے سے شاویر کو کہا تو وہ گاڑی کی پچھلا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ میرم کے سامنے زینب کھڑی تھی۔ میرم تم پاگل ہو، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ زینب سانس روکے اس سے بولی۔ ایکسکیوز می، شاویر نے اسے پکارا تو زینب اس کی سامنے مڑی۔ آئی ایم سوری، وہ غلطی سے۔ زینب کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ پہچان گئی تھی۔ آپ؟ شاویر نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں زینب ہوں، عشا کی فرینڈ۔ دراصل وہ برتھ ڈے پارٹی سے واپسی پہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہلو۔ اس نے پوچھا نہیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ساری کہانی سنا ڈالی۔ میرم تھوڑا غصہ ہوئی۔ انکل کیا مسئلہ ہے گاڑی میں؟ شاویر نے نظر انداز کرتا ڈرائیور کے پاس گیا۔ ان سے بات کر کے وہ واپس ان کی جانب مڑا۔ گاڑی کا مسئلہ ذرا گمبھیر ہے، اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چل پڑیں، آپ کو گھر چھوڑ دیں گے، شاویر نے انسانیت کے ناطے کہا۔ میرم نے گردن پھیر کے اس گاڑی کی جانب دیکھا، وہ آگے جا کے کون سی جو ہمیں دعوت دی جا رہی تھی۔ میرم کی بات پہ شاویر کی سیانی ہوا اور واپس جا کے سارا بیگم کو ساری باتیں بتائی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی آفر دینے کی؟ زاویان کو غصہ آنے لگا۔ ریلیکس زاوی، اکیلی لڑکیاں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ شاویر آپ جائیں، ان کی گاڑی ٹھیک کروا کے گھر آ جائے، انہیں یہاں بھیج دیں۔ سارا بیگم کی بات پہ شاویر سر اس بات میں ہلاتا ان کی جانے بڑھا۔ میرم کو اعتراض ہوا لیکن وقت کی پیش نظر زینب نے اسے منا لیا اور وہ ان کی گاڑی میں جا بیٹھے۔ زینب، ہماری شال۔ میرب زینب کے کان میں چلائی تھی جبکہ زاویان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ زینب اسے چپ کرواتی سارا بیگم کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ وہ پہلو بدلتی رہ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص پر نظر جا ٹھہری تو ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ تو وہی ہے، دل ہی دل میں سوچتی اسے گھور رہی تھی۔ زاویان نے دانت کھچکھچا کے اسے مرر سے دیکھا تو وہ رخ پھیر گئی۔ زینب نے گھر کے ایڈریس بتایا تو زاویان 20 منٹ کی راستہ 10 منٹ میں طے کر گیا اور گاڑی ان کے گیٹ کے سامنے جا کے جھٹکے سے روکی۔ تھینک یو آنٹی، آپ نے اتنی مدد کی، زینب مسکرا کے کہتے گاڑی سے اتر گئی۔ میرم میرال کی جانب ایک اسمائل پاس کرتے سارا بیگم کو خداحافظ کہتی اتری تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا تو ساڑی کا پلو دروازے میں ہی اڑ گیا۔ بھابھی نے اس کے اترتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی، وہ بھی ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ میرم کے ایک ہی قدم پہ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ میرم کا پلو اتر چکا تھا، دل دھک سے رہ گیا۔ زاویہ اس کا ہوش روبہ روپ دیکھتا آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولتا جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور پچھلی طرف کا دروازہ کھولتے اس کی ساڑی کا پلو نکالتے اس کی طرف غصے سے اچھالا۔ اگر سنبھال نہیں سکتی تو ایسی خرافات پہنا بھی مت کرو، انتہائی غصے سے کہتے وہ واپس پلٹا تھا۔ ساڑی کا پلو سے چہرے سمیت پوری طرح ڈھک گیا۔ میرم نے چہرے سے پلو ہٹا کے اس کی جاتی گاڑی کو آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا۔ کھڑوس، وہ بڑبڑائی تھی، بیٹا ناشتہ تو ٹھیک سے کرو۔ زاویان کو فون کال پہ مصروف اٹھتا دیکھ سارا نے ٹوکا، ہاتھ کی اشارے سے 1 منٹ کہتا اٹھ گیا۔ ایک تو یہ لڑکا گھر آگے بھی گھر والوں کا نہیں ہوتا۔ سارا بیگم نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ مما آرڈر ڈال لیں، میرال نے مسکرا کے کہا۔ ویسے میرے پاس اس کا ایک حل ہے، شاویر نے ناشتہ فنش کرتے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ کیا حل؟ دونوں متوجہ ہوئے۔ بھائی کی شادی کر دیں، بھابھی آ جائے گی تو خود گھر پہ ٹکیں گے اور ہمیں بھی اس بہانے وقت مل جائے گا۔ کون سا وقت چاہیے تمہیں؟ اپنے عقب سے زاویان کی بات سنتا وہ اچھلا۔ بھائی وہ امی، میرا مطلب مما۔ شاویر کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ کیا بولے کیا ہوا زاویان؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اور میں نے تو تمہارا رشتہ بھی پکا کر دیا، اب میرال کے ساتھ تمہارا بھی۔ آپ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں تھے کیا مما، اس لیے منع کر دیں۔ زاویہ نے سپاٹ انداز میں بات کاٹی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایسے کیسے منع کر دوں زاویہ، میں نے زبان دی ہے، سارا بیگم نے احتجاج کیا۔ زاویہ نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ آج سے کچھ عرصے پہلے انہیں ایک زبان دی تھی، اپنے بھائی کو وہ بھول گئیں آپ؟ زاویہ کی بات پہ ان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ زاویہ بچپن میں کیے گئے فیصلوں کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس لیے بھول جاؤ۔ نظر جھکائے تیز لہجے میں کہا بھول جاؤں؟ وہ تڑخا اور غصے سے کھڑا ہوا۔ نکاح کو بھول جاؤں؟ زاویان بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیوں اسے لے کے ابھی تک؟ مما، نکاح بچپن کا ہو یا جوانی کا، نکاح نکاح ہوتا ہے اور میں نے خود بھولوں گا نہ کسی کو بھولنے دوں گا۔ یاد رکھیے گا، وہی میری بیوی ہے اور آپ کی بہو بن کر اسی گھر میں آئے گی، کوئی اور نہیں۔ وہ سپاٹ اور پختہ لہجے میں کہتا جا چکا تھا۔ سارا بیگم نے روحان سے ہوتے اپنی دونوں اولادوں کو دیکھا۔ مما پلیز ریلیکس۔ میرال ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے تسلی دی۔ دیکھا کیسے بول کے گیا ہے، اب میں کرن کو کیا جواب دوں گی؟ او مما پلیز، کیوں آپ اتنا سوچ کے خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اور کرن آنٹی کو پتہ نہیں کہ بھائی کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا، پھر اپنی بیٹی کو ہمارے بھائی کے متھے مرنا چاہتی ہیں؟
شاویر نے بھی سارا بیگم کو سمجھایا، کیا برائی ہے سماب میں، اتنی اچھی لڑکی ہے۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھی، مما بات اچھی بری کی نہیں ہے، ہمارے بھائی کی مرضی نہیں ہے، بات ختم۔ میرال نے بھی زاویان کی سائڈ لی۔ اچھا، اور وہ جو کہہ رہی ہے کہ تمہارا اور حسن کا رشتہ زاویان اور سماب کے رشتے کی وجہ سے ہوا، اس کا کیا؟ جانتی ہو نا، اگر زاویان اور سماب کا رشتہ نہ ہوا تو وہ کرن تمہاری پھپھو تمہارا اور حسن بھی۔ ان کا لہجہ نم ہوا، لیکن میرال نے ان کی بات کاٹ دی۔ مما مجھے حسن پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرال کے لہجے میں یقین تھا۔ سب کے کہنے کی باتیں ہیں بیٹا، جب بات اپنی بہن پہ آئے گی نا تو وہ کیسی آنکھیں پھیرے گا، تم دیکھ کے رہ جاؤ گی۔ وہ دکھ سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ ٹیبل پہ میرال اور شاویر ہی رہ گئے۔ تمہیں حسن سے بات کر لینی چاہیے، کل کو اس بات کا ایشورہ بنا لے۔ شاویر نے مشورہ دیا۔ بات تو میں کر لوں گی، لیکن مجھے یقین ہے وہ اتنی چھوٹی ذہنیت کا مالک نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی میرم بھابھی کو ڈھونڈ لیں گے؟ میرال نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ میجر زاویان بیگ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی بیوی ہے، لے آئیں گے ڈھونڈ کے۔ مجھے یقین ہے اللہ کرے بھائی کو اپنی بچپن کی بیوی مل جائے۔ میرال نے دل سے آمین کہا۔ شاویر بھی مسکرایا۔ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، شاید یہ وقت بھی قبولیت کا تھا جو ان کی کئی بات سچ ہونے لگی۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے اس وقت باپ کی تصویر سامنے رکھے اس پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مس یو بابا، لیکن میرا وعدہ ہے جو تعلق آپ نے جوڑا تھا اسے میں مرتے دم تک نبھاؤں گا، اور بہت جلد میرم کو ڈھونڈ کر اس گھر میں لاؤں گا۔ نواب زاویان بیگ، آپ کا نکاح میرم عباد بیگ سے 10 لاکھ سکہ راوج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کا نکاح قبول ہے۔ بابا، مولوی صاحب کے سوال پہ وہ وقار کی جانب بڑھا، سبھی مسکرائے۔ بیٹا قبول ہے کہنا ہے، تبھی تو آپ کو یہ بار بھی ملے گی۔ وہ بچپن سے میرم کا دیوانہ تھا، اس کی دیوانگی، اس کا جنون دیکھتے اس 12 سال کے بچے کے ساتھ 4 سال کی میرم سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ جاسی اور سارا اس حق میں بالکل نہ تھی۔ بچپن میں بھلا کیسا نکاح، بڑے ہو کے بچے اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن عباد اور وقار کی محبت، رشتہ داری اور دوستی مزید گہری ہو رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ 12 سال کے زاویان نے قبول کہا، جو وہ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتا تھا، تو وہی توتلی زبان میں میرم نے مسکراتے ہوئے زاویان کو گود میں جا بیٹھی اور اس کا گال چومنے لگی۔ دونوں بچوں کے انگوٹھے لگواتے وہ دونوں نکاح کر چکے تھے۔ اتنے پڑھے لکھے ہو کے ہمارے شوہر یہ کام کریں گے، مجھے بالکل امید نہ تھی۔ سارے نے گھور کر وقار کو دیکھا جو میرم کو گود میں اٹھائے اسے ہوا میں اچھال رہا تھا، اور وہ 12 سالہ زاویان میرم کو واپس گود میں لے چکا تھا، اور اس کے بھرے بھرے پنک گالوں اور گھنگریالے بالوں کا دیوانہ تھا۔ اسے یہ بار بھی ہر حال میں چاہیے تھی۔ 2 دن سے اس نے کھانا چھوڑا ہوا تھا۔ بلاخر اس کے باپ نے عباد سے میرم کو مانگ لیا۔ عباد نے آنکھ بند کی اپنی بیٹی کو اپنی بہنوئی کو سونپ دیا تھا۔ جیسے وقار کی بہن تھی تو سارا عباد کی، آپس میں ان کی رشتہ داری مزید گہری ہوئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اس گہری محبت کو کسی کی سخت بری نظر لگ جائے گی اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ 2 آنسو ٹوٹ کے سارا کی آنکھوں سے گرے۔ وقت بھلے کافی بیت گیا تھا، لیکن یادیں کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں۔ وقار کے جانے کے بعد وہ کتنا اکیلی پڑ گئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، تو وہ جی لیتی اپنے بیٹے کے سہارے۔ اگر ایک دن وہ سب سچ نہ جانتے، وہی سچ جو ان سب کی زندگیوں کو برباد کر دے گا۔ سارا نہیں چاہتی تھی کہ زاویان کو وہ سچ پتہ چلے، اور نہ ہی میرم اس گھر میں آئے۔ وہ معصوم لڑکی کہیں بدلے کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، کیونکہ جس دن زاویان کو یہ پتہ چلا کہ اس کے بابا کی ڈیتھ کی وجہ کوئی اور نہیں ان کا دوست عباد اللہ بیگ ہے، تو نہ جانے وہ کیا کر دے گا۔ سارا بیگم بری طرح ڈری ہوئی تھی اس سچائی سے جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی، لیکن ایک دن کھل جانی تھی۔ کبڈ کھولی تو نادیہ کو کولڈ ڈرنک یا جوس کی اسمیل آئی۔ اپنی ساڑیوں کو چیک کیا تو کالے رنگ کی ساڑی ہاتھ میں آئی۔ اسے باہر نکالا، پلو پہ نظر جا ٹہری جو پھٹا ہوا تھا۔ نادیہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ زینب، وہ چونچے چلانے لگی۔ زینب بھاگتی ہوئی آئی۔ جی مما، کیا ہوا؟ پولیس سانس سے بولتے اس کی نظر ساڑی پہ گئی تو دھک سے رہ گئی۔ ساڑی کا پلو پھٹا ہوا تھا، یہ رات کی دکھائی نہ دی۔ زینب نے تھوک نکلا۔ میری ساڑی رات کو وافت پہن کے گئی تھی۔ نادیہ کا غصے سے بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ نہیں مما، میرم نے تو نہیں پہنی۔ زینب نے سرے سے ہی مکر گئی۔ اور یہ اس میں اسمیل آ رہی ہے جوس کی۔ منہ بناتے کہا، نہیں مما، جوس نہیں، ڈرنک۔ زینب کو اپنی تیزی کا ایک دم احساس ہوا اور زبان دانتوں تلے دبائی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ اسی نے کیا ہے، میں آج اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے سے ساڑی لی باہر نکلی۔ اب ان کا رخ دیوار کی دوسری طرف پورشن کی جانب تھا۔ دونوں گھر کے ایک جیسے ہی تھے، بس بیچ میں دیوار تھی اور دیوار میں ایک دروازہ جسے پار کر کے وہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ بابا، کیا آپ نادیہ آنٹی کو 2 ساڑیاں لا دیں گے؟ میرم صبح صبح باپ کے نزدیک باغیچے میں بیٹھی منمنائی۔ کیوں؟ ایک اور ساڑی کا فاتحہ پڑھ دیا ہے میری بچے نے۔ یہ بات مسکرائے تو میرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا، وہ آن لائن بھی تو ملتی ہے نا، وہ ابھی آرڈر کر دیں، جو میرے بچے کا حکم۔ اس نے آن لائن ساڑیاں دیکھتے میرم کو پسند کی تو 3 ساڑیاں نادیہ کے لیے آرڈر کر دی۔ خوش میرا بچہ؟ عباد صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا، بہت زیادہ خوش۔ میرم میرم لے آ گئی، پلیز بابا آپ سنبھال لیجیے گا۔ میرم کہتی ہی اندر بھاگ گئی۔ کیا ہوا بابی، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ چاچی فوراً کچن سے نکلی۔ شور، یہ دیکھو کیا کارنامہ کیا ہے تمہاری بیٹی نے، میری ساڑی کا بیڑا غرق کر دیا۔
کل اور لال رنگ کی ساڑی کاٹ دی اور آج یہ، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ جاسیہ نے شکوہ کنار نظریں بات پر ڈالی۔ اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ 3 برانڈڈ ساڑیاں ابھی آرڈر کی ہیں، آپ کے لیے مل جائیں گی۔ عباس صاحب نے اخبار آگے رکھتے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ جاسیہ سر نفی میں ہلاتی رہ گئی۔ نادیہ برانڈڈ ساڑیوں کو سن کو ایک پل کو چپ ہو گئی۔ بھائی صاحب، آپ کچھ ساڑیاں اپنی بیٹی کے لیے بھی آرڈر کر دیں، ورنہ میری ساڑیوں کی ہر وقت سخی آ رہی ہوتی ہے۔ نادیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، ارے آنٹی، آپ کے ہوتے ہمیں ساڑی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ساڑیاں ہیں نا۔ نیلم نے باہر آتے مسکرا کے کہا تو عباد بھی مسکراتی ہے، ہر بات پہ اسے شہ نہ دیا کریں، بیٹی ذات ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے۔ جاسیہ نے سنجیدگی سے کہتے عباد کو دیکھا تو ایک تاریک سایہ ان کے چہرے پہ لہرایا۔ اخبار لپیٹتے ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری میرم کی مسکراہٹ میری جان ہے۔ ماں باپ جب تک ہوتے ہیں بیٹیاں مسکراتی رہتی ہیں، ماں باپ کے گھر بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، اور میری بیٹی کی مسکراہٹ کو نظر نہ لگے، جو یہ چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ میرم کو سینے سے لگائے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ نادیہ اور جاسیہ بھی چپ سی رہ گئیں۔ نادیہ نے سر جھکائے بیٹی جاسیہ کا ہاتھ تھاما، جسے تسلی دے رہی ہو۔ مجھے ڈر ہے عالیہ، یہ مسکراہٹیں، یہ ہنسی، یہ گونج، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ جس دن وہ اپنی امانت واپس لینے آئے گا تب کیا کریں گے ہم؟ جاسیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ بہت بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اٹھانے کی ان میں سکت ہو۔ نادیہ نے اسے خوب تسلی دی تھی، لیکن جاسیہ کا دل کسی انہونی کیسے انداز میں ڈر رہا تھا۔ زاوی بیٹا رکو، کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ زاویہ جو غصے میں گھر کے اندر جانب قدم رکھتا سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا کے سارا بیگم کی آواز پہ رکا، لیکن مٹھیاں بھینچ لی، چہرہ بالکل سپاٹ۔ میرا سارا بیگم کو دیکھے آگے بڑھا تو سارا بھی اس کے رستے میں حائل ہوئی۔ زاوی بیٹا، میں نے آپ کو آواز دی لیکن شاید آپ نے سنا نہیں۔ سارا بیگم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مما، آج میں عباد اللہ بیگ کے گھر گیا تھا۔ زاویہ کے الفاظ پہ سارا بیگم سناٹے میں چلے گئی۔ انہیں لگا جسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ زاویہ عباد اللہ بیگ تک کیسے پہنچ سکتا تھا جبکہ ان کے پاس تو عباد اللہ بیگ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہ تھا؟ زاویہ نے، بیٹا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا مما؟ مل کر آیا ہوں ابھی ان سے، عباد اللہ بیگ سے بھی اور ان کی بیوی سے بھی۔ زاویہ نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سارا بیگم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ مما، مجھے نہیں تھا پتا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ماموں سے رابطے ختم کر دیے اور انہیں آپ سے، جبکہ یہ جانتی ہے کہ میرم اور میرا نکاح ہو چکا ہے، بھلے بچپن میں ہوا ہو لیکن میں میرے نکاح میں ہے، اس کے باوجود دونوں خاندان ایک دوسرے سے دور ہیں۔ زاویہ نے توقف کیا اور ماں کو دیکھا۔ اس شہر میں ہی آپ کے بھائی اور ان کی الٹیمیٹم دے کے آیا ہوں کہ بہت جلد آپ سے میرے ساتھ وہاں جائے گی میری بارات لکھ کے۔ زاویہ نے مکمل تفصیل میں جواب دیتے ان کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیا۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، لیکن لب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ چاہ کے بھی زاویان کو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ زاویان وہاں سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ سارا بیگم کے لیے کہیں سوال چھوڑ گیا۔ سارا بیگم نے اپنے آنسو پہنچتے کمرے میں آتے ہی لاک لگایا۔ آنسو دیکھے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماضی کی یاد ایک بار پھر اپنے سامنے پھن پھیلائی، انہیں اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ کب چاہتا انہوں نے کہ ایسی زندگی ہو جس میں ان کا عشق ان کے ساتھ نہ ہو۔ دراز کھولا اور اس میں سے ایک چابی نکالی۔ چابی لیے وہ اپنی کبرٹ کی جانب بڑھی اور وہاں سے ایک لاکر میں سے چابی لگاتے ہوئے اس کو کھول کر اندر سے ایک ڈائری اور ایک تصویر نکالی۔ تصویر کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ یہ ان کی شادی کی تصویر تھی، ان کی محبت، ان کے عشق وقار بیگ کے ساتھ ان کی شادی کے دن کی تصویر، جس میں وہ دلہا اور دلہن تھے اور وہ کتنی خوش تھی اپنی شادی پہ۔ ماضی کی یادوں نے ان کو اپنے حصار میں لیا اور وہ پھر اچانک سے بدل گیا، سب ختم ہو گیا۔ زندگی سے وہ ایک خاص رشتہ چھن گیا تو زندگی روٹ گئی۔ آنسو اب تصویر پہ گر رہے تھے۔ زاویہ، آپ کا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے میں نے اپنے بھائی سے تعلق کیوں توڑا، کیسے بتاؤں اسے کہ اس تعلق کو توڑنے کی وجہ آپ ہیں؟ آپ اس دنیا میں نہیں، صرف عباد اللہ بیگ کی وجہ سے۔ اس شخص کی غداری نے میرا سب کچھ چھین لیا، کہنے کو وہ میرا بھائی ہے۔ ہچکیوں سے روتے تصویر کو سینے سے لگایا، لیکن میں شدید نفرت کرتی ہوں اس انسان سے کیونکہ میرا اپنا بھائی میری خوشیوں کا قاتل ہے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی عباد اللہ بیگ تمہیں، کبھی نہیں۔ اپنے شوہر کا خون کبھی معاف نہیں کروں گی، چاہے مجھے زاویان کو سب کچھ سچ ہی کیوں نہ بتانا پڑے۔ لیکن زاویان کو میں کبھی جھوٹ بھی نہیں رکھوں گی۔ سب سچ جان کے ہی وہ فیصلہ کرے گا کہ اسے میرم کو اپنانا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے۔ سارا بیگم ایک دم سے پتھر دل بنی۔ ڈائری کھولتے اس میں سے ایک چند صفحے پلٹے۔ سارے راز اسے ایک ڈائری میں تھے جو اب تک سارا بیگم نے ایک سے چھپا کے رکھے، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ان رازوں سے پردہ اٹھے۔ عباد صاحب نے کیسے بھی کر کے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس شادی کے لیے راضی کیا۔ وہ خفا تھی لیکن باپ کی خاطر چپ چاپ دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ جاسیہ بیگم بھی دل سے اس تعلق کو جوڑنے سے راضی نہ تھی۔ جس طرح زاویانی نے دھمکا کے بارات کا بول کے گیا تھا، ان کا دل برا ہوا جبکہ سارا ایک بار پھر ان کے گھر میں نہیں آئی۔
وہ اب ڈائریکٹ بارات لا رہے تھے، پر کافی وقت گزر گیا لیکن بارات ابھی تک نہ آئی۔ یہ بات بھائی پتہ کریں یہ بارات ابھی تک کیوں نہ پہنچی؟ مسٹر زبیر زینب کے بابا نے گھڑی پہ وقت دیکھتے پریشانی سے کہا تو عباد صاحب بھی متفکر ہوئے، لیکن اسی لمحے بارات آ گئی۔ بھرپور انداز میں بارات کا استقبال کیا گیا۔ سارا ایک لمحے کو بھائی کو دیکھ ٹھٹکی لیکن اگلے لمحے نظر انداز کر گئی، جسے انہیں دیکھتے سارا کو کوئی فرق نہ پڑا۔ سب خیریت تھی؟ بارات کافی لیٹ پہنچی، عباس صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ سارا نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا جو سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی ضد پوری کرنے یہاں موجود تھا۔ سارا بنا کوئی جواب دیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیوں، آپ کو کیا لگا کہ زاویان نے ان موقع پہ دھوکہ دے دیا؟ زاویان نے چپتا ہوا طنز کرتے ان کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھے جو ایک دم بدلے تھے۔ چلے سسر صاحب، نکاح پھر سے کرنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ زاویان گہرا سانس خارج کرتے اندر کی جانب بڑھا۔ عباس صاحب بھی گہری سوچ میں ڈوبے اس کے پیچھے اندر بڑھے۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا، دل سے دعا دے دے ان سب نے رخصت کیا۔ گاڑی میں بٹھاتے سارا نے گاڑی کا دروازہ بند کیا کہ اپنے کپ پہ کسی نے اپنی موجودگی کا احساس پایا۔ سارا آپا! جیسے کی پکار پہ سارا کے قدم تھمے۔ ان سے عمر میں چھوٹی تھی، شروع سے انہیں سارا آپا کہا کرتی تھی، اور آج اتنے عرصے بعد اس کے منہ سے سنا تو ان کا دل ایک پل کو ان کی طرف مائل ہوا۔ ان کی آنکھوں نم ہوئی، دھیرے دھیرے چلتی ان کے قریب آئی تھی۔ سارا آپا، میری بچی کو میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، میری بیٹی سمجھ کے نہ لے کے جائیے گا، اپنی شوہر کی بھتیجی سمجھ کے لے کے جائیے گا۔ جیسے کے بعد پہ سارا نے ایک نظر اسے دیکھا اور سپاٹ چہرے سے وہاں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ان کی خاموش کسی بھی بڑے طوفان کے پیش خیمہ تھی۔ جاسی نے دہل کے شوہر کو دیکھا، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ یہ بات ہماری بیٹی، گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی آگے بڑھی کہ جاسیہ تڑپی، اللہ کے سپرد کر دو۔ عباس صاحب دل بڑا کرتے بولے، ابھی تو جاسیہ زاویان کے نکاح کے لیے رکھی گئی تھی، شرط کے مطابق نہیں جانتی تھی، ورنہ مزید دل برداشتہ ہوتی۔ میرم کا استقبال بہت سادگی سے ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے زاویان کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ سارا بیگم نے اسے بہت ہی کم کلام کیا، وہ بھی زیادہ چپ ہی رہی۔ سارا بیگم رشتے میں اس کی ساس تھی، لیکن وہ پھوپھو بھی تو تھی اس کی اور ممانی بھی۔ لیکن سچ کہتے ہیں لوگ، شادی سے پہلے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو اپنی ساس سے، شادی کے بعد صرف سانس کا رشتہ برقرار رہتا ہے۔ کمرے میں آتے میرم نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اب وہ بالکل اکیلے تھے اور کمرے کی باریک بینی سے جائزہ لینے لگے۔ پورے کمرے کی ڈیکوریشن ہوئی تھی، لیکن بہت ہی ریسنٹ سٹائل میں۔ گول جہازی سائز گلاب اور موتی کے تازہ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ جدید طرز کا صوفہ سیٹ اور ٹیبل کمرے میں سفید رنگ کی پینٹ اس کمرے کو بلو پردے کے ساتھ مل کر بہت خوبصورت امتزاج پیش کر رہی تھی۔ وہ ان سب میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ کب دروازہ کھلا اور زاویان اندر داخل ہوا اسے محسوس نہ ہو سکا۔ زاویان اندر آ چکا تھا۔ زاویان نے اسوری پیکر چہرے کو دیکھتا ایک پل کو دروازے پہ ٹھٹکا۔ وہ بہت معصوم اور نازک تھی۔ یہ بات وہ اچھے سے نکالتا، وہ صرف اپنے دماغ کی سنتے غصے سے اس کے قریب جاتا، اسے بستر سے اٹھاتا زمین پہ پڑا گیا۔ اس اچانک ابتداد پہ میرم نے پڑی پڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ تمہاری اتنی اوقات کہ تم میرے بستر تک رسائی حاصل کرو۔ وہ دبی دبی آواز میں غورایا تو میرم کو ایک دم ہوش آیا۔ زمین زوڑتی ہوئی اس کے دو بدو ہوئی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم ہم سے شادی کیوں کی؟ وہ بھی جواباً ماتھے میں مر ڈالے بولی۔ زاویان اس کی بات پہ استہزا انداز میں ہنسا۔ بدلہ لینا تمہارے باپ سے، اپنے باپ کی موت کا، اس غدار کا جس کی وجہ سے سارا وقار بیگ بیوہ ہوئی، زاویہ وقار بیگ یتیم ہوا اور ہمارے سر سے ہمارا صاحبان چھن گیا۔ زاویان کی غصیلی آواز وہ ایک پل کو سہمی ضرور تھی، لیکن وہ مومی گڑیا سب کچھ سہن سکتی تھی، برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی ذات تک۔ زاویان نے اس کے باپ کی ذات کو نشانہ بنایا ہوا تھا اور وہ یہ ہرگز برداشت کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ مسٹر زاویان بیگ، آپ اپنی لمٹ میں رہیں اور خبردار جو ہمارے بابا جان کے متعلق ایک لفظ بھی غلط نکالا تو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ زاویان کی نظریں خود پر ٹکی محسوس کرتی وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ اچھا کیا کر لو گی تم ہاں؟ زاویان نے اسے کندھے سے پیچھے دھکیلا تو دو قدم ہی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ۔ میرم کو اب یہ سب کوئی بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ زاویان نے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے اس کی فرار کا رستہ بند کیا۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، انفیکٹ اس روم میں بھی باہر جانے سے پہلے تمہیں میری اجازت چاہیے ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا جس پہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ سرد لہجے میں کہتے وہ اپنی گرم سانسوں کو اس کے چہرے پہ چھوڑتا غیر ارادی اس کے چہرے کی خد و خال میں کھونے لگا، لیکن اگلے ہی پل واپس ہوش میں آتا پیچھے ہٹا، چہرہ سپاٹ ہوا۔ ہم نہیں رہیں گے یہاں، سنا آپ نے؟ اسی وقت ہمیں واپس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی گربان تک پہنچی، جسے سختی سے زاویان نے پرے جھٹکا۔ اپنی حد میں رہو، ورنہ آپ ہمارے ساتھ یوں زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ غلط کر رہے ہیں، دھوکے سے ہمارے ساتھ نکاح کیا، آپ ہمیں یہاں لے آئے۔ آپ بہت بڑے جھوٹے انسان ہیں، اپنی بکواس بند کرو۔ میرم کے رونے کی وجہ سے زاویان کا دماغ مزید خراب ہو رہا تھا۔ اب سے تم یہیں رہو گی، اسی گھر میں، سمجھی؟ ہم یہاں کبھی نہیں۔ وہ تڑخی۔ بابا کے پاس؟ بابا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ بابا نہیں، غدار ہے وہ۔ زاویان کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ میرم اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک ایسا غدار جو آج بھی ایسے بے غیرتوں کی طرح جی رہا ہے جسے بہت بڑا ملک کا محافظ ہو۔ آپ ہوش میں تو؟ آپ ہمارے بابا کے لیے کیا بولے جا رہے ہیں؟ میرم نے اب کی بار غصے سے اس کے قریب جاتے کہا۔
وہی جو سچ ہے۔ خبردار جو آپ نے ہمارے بابا کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا، نہیں تو جان لے لیں گے ہم آپ کی۔ میرم نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ نیلی آنکھیں شدت سے پھیلی، لیکن سامنے کھڑے بےحس انسان کی پرواہ کہاں تھی۔ تمہارے اس غدار باپ کی وجہ سے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، دھوکے باز تھا بلڈی زاویان۔ میرم کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن زاویان کی مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو تھاما۔ ہمارے بابا غدار نہیں، بلکہ آپ کے والد نے ہی کوئی غداری کی ہوگی جو آج اس دنیا میں نہیں۔ میرم کے الفاظ برچھی کی طرح زاویان کے جسم میں چھپے تھے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال میں رسید کیا تو وہ دور جا گری۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا، وہ خون رسنے لگا۔ یہ بھی تمہارے باپ نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہوگا۔ اس کی غداری کی وجہ سے نہ صرف میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، بلکہ اور فوجی بھی لقمہ اجل بنے۔ اور اب وقت آ گیا کہ اب تمہارے بابا کو اس کے کرموں کا حساب ملے گا۔ اب وہ تڑپ گئے گا تو مجھے سکون آئے گا، اور میں تو تمہارے باپ کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ زاویان کے لہجے میں جنون، شدت اور انتہا کی نفرت تھی۔ زاوی دروازہ کھولو بیٹا۔ باہر سے آتی والدہ کی دروازہ پڑنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن زاویان کانوں کو سیے کھڑا تھا۔ ہمیں ابھی اسی وقت آپ سے طلاق چاہیے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، جانور ہیں آپ۔ میرم نفرت سے پھنکاری۔ زاویان نے غصے سے اس کے بالوں کو جکڑا اور اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ ابھی تم نے میرا جانور والا روپ دیکھا کہاں ہے؟ جس دن دیکھ لو گی نا، اس دن خود سے پناہ مانگو گی۔ اس کے چہرے کو اپنے گرم سانسوں کی تپش سے سلگا رہا تھا۔ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ابھی اسی وقت ہمیں طلاق۔ میرم کے باقی الفاظ منہ میں دم گھوڑ گئے جب زاویان کا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچا اور اس کو لگا کہ اس کی سانس سے بند ہونے لگی۔ مجھ سے رہائی اسی صورت میں ملے گی تو رہا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرم کی گردن پہ زاویان کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرم کی نیلی آنکھوں میں بے یقینی سے ابھری ہوئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے زاویان کے مضبوط ہاتھوں کو ہٹانے کی سعی کرتے وہ اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور سارا بیگم اندر کا منظر دیکھتی دہل گئی۔ زاوی چھوڑو اسے۔ سارا بیگم نے زاویان کے ہاتھوں سے میرم کی گردن چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ بحث بنا زور بڑھاتا جا رہا تھا۔ اسے میرم کے روپ میں اس کا غدار باپ نظر آ رہا تھا، جسے وہ مار دینا چاہتا تھا۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ سارا بیگم سے پڑنے پہ وہ ہوش میں آیا اور جھٹ سے میرم کی گردن چھوڑ دی۔ میرم کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ لڑکھڑا کے نیچے گری۔ پارٹ 2 سنیک پیک بمباسٹک رومانٹک۔ زاوی پلیز پیچھے ہٹے۔ میرم نے اسے دونوں بازو سے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، جسے ایک پل میں زاویان نے ناکام بنا دیا۔ میں تو شوہر ہوں نا، تمہارا حقوق ادا کرنے والی تھی تم، پھر مجھے چھوڑ آئی اور اب مجھے خود آنا پڑا، لیکن اب مزید دوری نہیں۔ کہتے ہی زاویان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ تو بری طرح کانپ گئی۔ وہ خود کا بچاؤ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ زاویان کے سامنے نہ جانے کیوں خود کو کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قربت میرم کی جان لے رہی تھی۔ وہ جو اسے رات گئے سزا دینے آیا تھا، اب جذبات کے رو میں بہہ کر چھوٹی موٹی گستاخیاں کر رہا تھا۔ میرم چوئی موئی سے اس کے لمس میں پگھلتی جا رہی تھی، جو پہلے تو نرمی اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان میں شدت آ رہی تھی، جو میرم کی سانسوں کو بھی جھلتل کر رہی تھی۔ اوپر ہوتا میرم کی دھڑکنوں کو پڑھ دے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی دوستو، ابھی تو بہت راز کھلنے باقی ہیں، اور پھر رومانس انلمیٹڈ باقی ہے۔ کیا کہتے ہیں پارٹ 2 کل ہی آ جائے، رومانس سے بھرپور ناول بے بنا کا سیکنڈ پارٹ بھی فی الحال مشکل ہے۔ یوں تو وہ اسٹوری مکمل ہے، لیکن اس پہ رسپانس بہت کم تھا، اس لیے اس کا پارٹ 2 مشکل ہے۔ پر آپ سب کی پیار شکریہ۔ تیرے لیے جانا کا پارٹ 2 آئے گا، کیونکہ یہ کہانی نامکمل ہے۔ پھر ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔